बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राव जमील। हमेशा से मेरी कोशिश होती है एक ऐसे इश्यू पे बात की जाए जिससे हमारे मुल्क को कौम का फ़ायदा हो। आज का इशू बड़ा अहम इशू है। इशू ये है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में दो तरह के फैकल्टी के सिस्टम है। एक सिस्टम आपका बीपीएस है और दूसरा सिस्टम आपका टीटीएस है। पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 88% रेशो बीपीएस टीचर्स की है और 12% रेशोज टीटीएस टीचर्स की है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे बीपीएस के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रमोशन सिस्टम प्रॉपर नहीं डिफाइन हुआ। एक टीचर जो डायरेक्ट पीएचडी करता है वो आके भर्ती होता है असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू टीटीएस, और एक ऐसा टीचर जो अरसाए 5 साल से 10 साल से 15 साल से उस यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भर्ती हुआ था और वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और वो पीएचडी भी कर चुका है, लेकिन वो प्रमोट नहीं होता। उसके लिए एक ऐड दी जाती है और ऐड के बाद इंटरव्यूज होते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है और फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है कि आप एपी लगेंगे या आप प्रोफेसर लगेंगे, आप क्या लगेंगे। नाज़रीन देखें, हमारे मुल्क के अंदर हम किसी भी महकमे की बात करें, बिलफर्ज हम बात करते हैं पुलिस के महकमे की। लेट्स से एक ऐसा आदमी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है तो डेफिनेटली वो प्रमोट होगा, वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा। इसी तरह एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने एग्जाम दिया है पीएमएस का या उसने पास किया है सीएसएस, लेट से वो सिलेक्ट होता है सेक्शन ऑफिसर, लेट से वो फिर उसके बाद प्रमोट होता है असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डेफिनेटली वो डीसी बनेगा, कमीशन बनेगा। लेकिन वो उस्ताद जो फादर की मानद हैं, वो उस्ताद जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो हमारे बच्चों का सरमाया है, हमारे वालिदैन की नज़र हमारे टीचर्स के ऊपर है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़रें टीचर्स के ऊपर है, उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों में स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्मेंस सिस्टम लॉन्च नहीं किया गया और प्रमोशन सिस्टम लॉन्च नहीं किया गया। होना ही चाहिए कि जिस तरह थ्रू टीटीएस प्रमोशन होती है उसी तरह थ्रू बीपीएस भी प्रमोशन होनी चाहिए, ताकि एक लेक्चरर जो एक दिन में लेट से 2 पीरियड पढ़ाता है या 3 पीरियड पढ़ाता है, वो थ्रू बीपीएस भर्ती हुआ था, उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो लेक्चरर है, उसका कसूर ये है कि उसके पास 10 साल का तजर्बा है, उसका कसूर ये है कि वो 15 साल पढ़ाने के साथ उसके पास डॉक्टर की डिग्री है। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें तलाश करने होंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज इस मौजू के हवाले से हमारी हुकूमत से भी कि वो इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे। इस मसले पे बात करने के लिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर समीउर रहमान साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज बीपीएस टीचर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब की बहुत सारी काविशें हैं, आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव कॉल पे मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हम कुछ सवालात के जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन कॉल पे डॉक्टर समीउर रहमान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ बीपीएस टीचर्स एसोसिएशन। इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो इशू है बीपीएस का, इशू है क्या? ये असल में इशू ये है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 कैटेगरीज के टीचर्स है। उसमें एक है बीपीएस टीचर्स और दूसरी टीटीएस टीचर्स। तो जो टीटीएस का स्ट्रक्चर है ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। एचईसी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो उस सिस्टम में तो टीटीएस का जो स्ट्रक्चर है उनके लिए पूरा उनका अपॉइंटमेंट और एक प्रमोशन का पाथ दिया गया कैरियर प्रोग्रेशन के लिए। लेकिन जो बीपीएस टीचर्स है जिनकी नंबर तकरीबन 40,000 ये लोग हैं, तो उनके लिए अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है, लेकिन उनके कैरियर में आगे जाने के लिए कोई प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है।
اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بی پی ایس پی ٹیچر جب انڈکٹ ہوتا ہے تو وہ اسی اسکیل میں ریٹائر ہوگا. جو آپشن کیریئر پروگریشن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ کیڈر میں جانے کے لیے ان کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوگی, پورے ملک سے اس کے اوپر کمپٹیشن ہوگی, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں. تو اس میں زیادہ تر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب پوسٹ ایڈورٹائز ہوتا ہے یا نہیں, یونیورسٹی یا ڈپارٹمنٹ کے اندر پوزیشن ہے یا نہیں. تو اس کی وجہ سے کافی سارے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی پریکٹیکلی یہ ہے کہ لوگ 10-15 سال کے ساتھ اسی سیم اسکیل میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کی بات ہوئی ہے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, کیا رابطہ کیا آپ نے ان سے؟ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی ہے. اصل میں جو ہمارا کنسرن فورم ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 10Q, اس میں یہ ہے کہ HEC کو اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشن کے لیے کرائیٹیریا دینا ہوتا ہے یونیورسٹیز کو. تو 2 سال پہلے ہم نے چیئرمین HEC کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کے سامنے یہ پرابلم رکھا کہ یہ ایشو ہے. تو چیئرمین HEC نے مطلب یہ سجیسٹ کیا کہ ہم کوئی پروپوزل دیں. ہم نے پروپوزل دیا. اب اس کے بعد تقریباً HEC کے اندر ہماری تقریباً 30 میٹنگز ہو چکے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 30 میٹنگز ہماری ہو چکی ہے. کبھی مطلب ایک بات کبھی دوسری بات, اور ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ مطلب ڈیلینگ ٹیکٹکس سے کام لے رہے ہیں, کیونکہ 2 سال میں 30 میٹنگز کے باوجود ابھی تک اس مسئلے کا کوئی ٹینجیبل سلوشن نہیں آیا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سوری بات کاٹ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی کافی کاوشیں ہیں, آپ 2 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ کی ایفرٹ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ HEC سے آپ کی بات ہوئی ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ بھی آواز اٹھائی گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کیا اس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ انوالو ہے اس میں؟ اس میں فائنینشیل امپیکٹ اصل میں تو HEC کے سامنے پورے یہ اسٹیٹسٹکس ہم نے رکھے ہیں. HEC جو سسٹم لانا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے, اور جو سسٹم ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, جو کچھ ہم چاہتے ہیں, تو وہ کمپیریٹیولی تقریباً 50% وہ لیس ایکسپینسیو ہے. یہ ساری اسٹیٹسٹکس ہم نے HEC کے سامنے رکھے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب کوئی مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کیوں HEC ایک ایسے سسٹم پہ وہ زور دے رہی ہے جو نہ وہ مطلب فائنینشلی وہ فیزیبل ہے, نہ اس کا کوئی مطلب پرفارمنس امپیکٹ ہے. اور جو سسٹم ہم چاہتے ہیں وہ اگر میں اسٹیٹسٹیکلی آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ HEC جو سسٹم لانا چاہتا ہے اس کا فائنینشیل امپیکٹ 380 بلین اینول ہے, اور جو سسٹم ہم چاہتے ہیں اس کا تقریباً جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ 216 بلین ہے. تو یہ تقریباً مطلب 60% وہ زیادہ ایکسپینسیو ہے جو سسٹم HEC لانا چاہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب ملک کے لیے اب یہ مطلب فیزیبل بھی نہیں ہے. ریسنٹلی HEC کو جو گرانٹ یا جو بجٹ ملا ہے وہ تقریباً 30 بلین کا ہے. تو 30 بلین تو ان کو ساری یونیورسٹیز کو چلانے کے لیے ملے ہیں, اور جو سسٹم وہ زور اس پہ دینا چاہتے ہیں اس کا اینول بجٹ جسٹ سیلریز کے لیے تقریباً 300 بلین ہے. تو ہم مطلب HEC کے سامنے یہ بات اٹھائی ہے کہ جو سسٹم آپ لانا چاہتے ہیں وہ فائنینشلی بھی فیزیبل نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب پرفارمنس بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس ہے. تو مطلب فائنینشلی بھی جو سسٹم ہم چاہتے ہیں وہ فیزیبل ہے, وہ ہمارے ریسورسز کے اندر ہے, مطلب وہ اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ ماشاءاللہ کافی پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ ٹیچر پریشان بھی ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے تو وہ مینٹلی اپنے آپ کو ٹارچر سمجھتا ہے کہ مجھ پہ مینٹل ٹارچر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا سولوشن کیا ہے, اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے تاکہ جو آپ کے BPS کے ٹیچرز ہیں وہ موٹیویشن کے ساتھ کام کریں
اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو اچھے انداز میں پڑھایا جائے تاکہ ایک اچھی آؤٹ پٹ نکلے مارکیٹ میں. اس کا حل کیا ہے؟ بالکل، حل تو ہم نے 2 سال پہلے BHEC کے سامنے رکھا ہے کہ حل کیا ہے. اب ریسنٹ 2-3 دن پہلے جو نئے چیئرمین HEC آئے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور کل مطلب ایک سلوشن میں نے ان کو بھیجا ہے کہ مطلب کس طریقے سے ہم اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے جو 40,000 لوگ ہیں ان کی فرسٹریشن اور ڈپرائیویشن کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے مختلف آپشنز ہم نے دیے ہیں. تو 3 ڈفرینٹ آپشنز ہم نے دیے ہیں کہ ان آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن مطلب ان کو ہم نے دو آپشن، ایک لانگ ٹرم سلوشن ہم نے ریکمینڈ کیا اور ایک شارٹ ٹرم سلوشن. تو لانگ ٹرم سلوشن کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ایک کمیٹی ریکمینڈ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کے اوورال ایشوز ہے اور یہ جو پیرالل سسٹمز ہے ان کی وجہ سے جو پرابلم آ رہی ہے، تو ایک لانگ ٹرم سلوشن جس میں چیئرمین HEC صاحب بھی انٹرسٹڈ ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ بالکل ہم اسی لائن پہ کام کر سکتے ہیں جو چیئرمین HEC صاحب کا ویژن ہے، اور جو گراؤنڈ پہ ہمیں پرابلمز نظر آ رہی ہے تو ان کا کوئی کمبائن سلوشن آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن امیڈیٹ ریلیف جو ہے تو ان لوگوں کو چاہیے جو 40,000 لوگ ہیں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اور تھوڑا سا ان کو موٹیویشن ملے کہ وہ اگر 10-15 سال سے سیم کیڈر میں کام کر رہے تو ظاہر ہے کہ وہ موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے 3-4 الٹرنیٹ آپشنز دیے ہیں کہ اس میں سے HEC جو بھی اڈاپٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ابھی 7 سپٹمبر کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میٹنگ ہے. ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کمیشن میں یہ جو پروپوزل ہمارا ہے وہ رکھا جائے اور اس میں سے کوئی بھی سلوشن وہ اٹھا کے اپروو کرے تاکہ ایٹ لیسٹ ایک امیڈیٹ ریلیف فیکلٹی کو مل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک لیکچرر بھرتی ہوتا ہے اور وہ اپنی PhD مکمل کر لیتا ہے. PhD کرنے کے باوجود بھی وہ 5 سال سے 7 سال سے 10 سال سے 15 سال سے اسے پروموشن نہیں ملتی، اور وہ انڈر کام کر رہا ہوتا ہے اپنے ڈائریکٹر کے، HOD کے، ڈین کے، اور کسی بھی یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے وہ VC ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، کیا VC صاحب نے کوئی انٹرسٹ شو کیا ہے؟ کیا جتنے بھی یونیورسٹیز کے VCs ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو پروپوزل ہم نے سبمٹ کیا تھا HEC کو 2 دسمبر 2021 کو، یہ پروپوزل سارے وائس چانسلرز کے ساتھ شیئر ہوا ہے اور کئی وائس چانسلر کی طرف سے HEC کو فیڈ بیک دی گیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق کسی بھی وائس چانسلر نے مطلب کوئی اس کے اگینسٹ فیڈ بیک نہیں دیا ہے. اگرچہ بعض وائس چانسلر اس طرح ہے کہ مطلب یہ تو ایک مطلب پالیسی شفٹ ہے، لیکن ان کے جو آبزرویشنز ہے وہ ہم نے ایڈریس کیے ہیں. جن وائس چانسلر کے ایک کمیٹی تھی تو اس میں تقریباً 6 وائس چانسلر تھے، ان کے 2 میٹنگز ہو چکے ہیں. ان کے جو آبزرویشن ہے وہ سارے ہم نے ایڈریس کر کے تو ہم نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیے ہے کہ یہ آپ کے آبزرویشن ہے اور یہ ہمارا رسپانس ہے. اور یہ ہمارے ایپوپٹا کی ویب سائٹ پہ بھی ان کے آبزرویشن اور ہمارا رسپانس وہ ہماری ایسوسیشن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو مطلب ٹیکنیکلی کوئی ایسا آبزرویشن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکے. ہم نے اسٹیٹسٹیکلی اور لیگلی ان سارے آبزرویشنز کو ایڈریس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ VC صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ HEC کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ آپ کا حل نہیں ہوتا اس طرح، تو کیا کوئی ایسا پلان آپ نے بنایا ہے کہ آپ لوگ کورٹ میں جائیں؟ بالکل. ابھی تو یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن ہے اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن، فی الحال تو یہ معاملہ یہ دونوں کمیٹیز دیکھ رہی ہے. سینٹ کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے بھی چیئرمین HEC کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس پرابلم کو مطلب سلوشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اس طرح
سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی رپورٹ مانگی ہے کہ HEC اپنے مطلب ویو پوائنٹ اس پہ جمع کرے. تو ہماری تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دو کمیٹیز اس پرابلم کو سیٹل کرے گی. ادروائز تو یہ ہے کہ کورٹ آپشن بھی ہے, اور جو فیکلٹی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ وہ HEC کے سامنے دھرنا دے, اور جب تک یہ پرابلم سال نہ ہو وہ وہاں سے نہ اٹھے. لیکن مطلب فیکلٹی کی طرف سے تو وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ اب مطلب 30 میٹنگز کے باوجود اگر کوئی پرابلم سلوشن نظر نہیں آ رہے ہے تو ہم پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ہماری کور کمیٹی ہے, فی الحال ہم نے فیکلٹی کو روکا ہے کہ چونکہ ابھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز اس کو دیکھ رہی ہے, تو اگر ان کی طرف سے اب امید تو کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی سلوشن آئے گا, ادروائز تو پھر ڈفرینٹ آپشن پہ ہم نے سوچنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ہماری کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ ہم حق سچ کی آواز کو بلند کریں, اور آپ کی جو کاوشیں ہیں ماشاءاللہ آپ نے 2 سال میں بہت ساری ایمپل ایفرٹس کی ہیں, اور آپ 40,000 ٹیچرز کی آواز بنے ہیں. میں دعا گو ہوں, ہماری ٹیم دعا گو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ اگر فیوچر میں بھی اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہم اس پہ پروگرام کریں گے. اللہ حافظ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ تھے پریزیڈنٹ آل پاکستان یونیورسٹیز BPS ٹیچرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب. جیسا کہ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں, ان کی میٹنگز ہوئی ہیں HEC کے چیئرمین کے ساتھ. اس کے علاوہ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا ہے نیشنل اسمبلی میں. یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 40,000 ٹیچرز کا مسئلہ ہے. اور ناظرین 2022 تک ہمارے پاس جو تعداد ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہے, اس کے مطابق 40,000 ٹیچرز ہیں, لیکن آنے والے وقتوں میں یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. اور اگر ہم نے ان مسائل کو حل نہیں کیا, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم پلانز بھی ہیں, لانگ ٹرم پلانز بھی ہیں, اور اگر ہم نے شارٹ ٹرم پلان کو امیڈیٹلی لانچ نہیں کیا, اور اگر حکومت پاکستان نے اس کو لانچ نہیں کیا, تو اس کے نتائج بہت سارے منفی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو ہماری فیکلٹی ہے, جو 40,000 ٹیچرز ہیں, ان کا شاید یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں پروٹیسٹ کریں. دیکھیں, کوئی بھی یونیورسٹی ہو, کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, اگر آپ کا ٹیچر موٹیویٹڈ ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹڈ ہوں گے. جب ایک ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں ہوگا, وہ کلاس میں آئے گا, کلاس میں آ کے پڑھائے گا, اور اگر اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ناظرین وہ ٹیچر اچھے انداز میں کلاس کے اندر پڑھا نہیں سکتا. اور ڈیفینیٹلی ہوگا کیا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیمپر ہوں گے, ان کے ریزلٹس ہیمپر ہوں گے. کسی بھی یونیورسٹی میں ایگزام بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتی ہیں, پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں, اور ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہیں, اور تمام چیزوں کا جو مظہر ہے وہ کون ہے, وہ ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں. تو اگر حکومت پاکستان نے 40,000 ٹیچرز کے ایشو کو حل نہ کیا تو آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں اپنے چینل کے توسط سے عرض کرتا ہوں حکومت وقت کو کہ خدارا اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے, کیونکہ کسی بھی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے, اسپیشلی ایسی بلڈنگ جو تعلیم کی بلڈنگ ہو, ایسی بلڈنگ جو آپ کو پائلٹس پروڈیوس کر رہی ہے, ہماری پاکستانی نیشن کو, ہمارے ملک کو ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہی ہے, انجینئرز پروڈیوس کر رہی ہے, ایسے لوگ جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ, ملیشیا, بنگلہ دیش, آسٹریلیا جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور اگر ان ٹیچرز کی آواز ہم نے بلند نہ کی, اگر ان ٹیچرز کا مسئلہ ہم نے حل نہ کیا, تو ناظرین یقیناً اس کے اثرات منفی ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.